बस एक शख्स की कुल कायनात हो जैसे, नजर न आए तो दिन में रात हो जैसे। मेरे लबों पर तबस्सुम मौजज़न है अब तक कि दिल का टूटना छोटी सी बात हो जैसे। शब फ़राक़ मुझे आज यूं डराती है, तेरे बगैर मेरी पहली रात हो जैसे। उसकी याद की ये भी तो एक करामत है, हजार मील पे हो के भी साथ हो जैसे। तेरे सलूक मुझे रोज़े ज़ख्म ताज़ा दे, किसी को पहली मोहब्बत में मात हो जैसे। हमारे दिल को कोई मांगने न आया मौसम, किसी गरीब की बेटी का हाथ हो जैसे। शाहज़र करवट करवट बढ़ रहा था, मगर नींद कमबख्त थी कि आज इस पर मेहरबान होने से इनकारी थी। वो आंखें बंद करता तो परी का खूबसूरत चेहरा इसकी आंखों के सामने आ जाता। प्लीज परी, मत सताओ मुझे, मेरी नींदें चुरा कर खुद सुकून से सो रही ही होगी तुम। और मुझे उल्लू के पट्टे को देखो, मैं तुम्हारी यादों में इतना खो गया हूँ कि मुझे नींद तो क्या सुकून भी नहीं मिल रहा। इसने उठकर चिल्ला कर कहा। नींद तो आ नहीं रही थी। उठकर टेरेस पे आया, जहाँ पर सर्द हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया। मोहब्बत भी इंसान को क्या से क्या बना देता है। आज शाहज़र को एहसास हुआ कि परी इसके लिए क्या है। ये दूरी इस पर अज़ाब बन के गुजर रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। परी का रवैया इसकी समझ से बाहर था। पहले वो खुद इसके पीछे पागलों की तरह पड़ी थी, और जब वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इसके लिए लौट कर आया तो परी इससे मीलों की दूरी पर खड़ी थी। वक्त ने किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया था। वो सामने से कासर था, मगर इसे अपनी मोहब्बत को मनवाना था। परी के दिल में वो सोई हुई जब मोहब्बत को जगाना थी। इसका एतबार खुद पर बहाल करना था। अभी इसे बहुत इंतजार करना था, सब्र से, इस्तेकामत से। परी बेटा, आराम से बैठकर नाश्ता करो। मम्मा ने इसे खाली दूध का गिलास पीते देखकर डांटा। मम्मा, आप जानती हैं मुझे जल्दी है, आज मेरा पहला दिन है और मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती, वह कहकर उठी। मम्मा को गाल पर प्यार किया, फिर बैग उठाकर भागने लगी। कैसे जाओगी परी, गाड़ी तो खराब है। लोकल ट्रांसपोर्ट से मम्मा, आहर को वो किस मर्ज की दवा है। इसने बात चुटकी में उड़ाई। परी बेटा, तुम आज से पहले कभी भी अपनी गाड़ी के सिवा बाहर नहीं गई, मम्मा ने फिक्रमंदी से कहा। मम्मा, आज से पहले मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी नहीं आया था, इसलिए अब मुझे वह सब करने हैं जो आज से पहले मैंने सोचा भी नहीं था, इसने मुस्कुराकर कहा। मम्मा ने तासुब से इसे देखा। बेटा, मुझे माफ कर देना, इन्होंने आस्तीकी से कहा। मम्मा, आप मेरी दुनिया हैं, फिर कभी मुझसे माफी मांगने का सोचना भी ना, वो तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। माएँ भी कभी बच्चों से माफी मांगती हैं क्या। इसने मम्मा के गले में हाथ डालकर इनके गाल के साथ अपना गाल टच किया। मम्मा ने प्यार से इसे देखा और इन्हें खुदाफिज कहकर चली गई। वो खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि ब्लैक मर्सिडीज इसके आगे आकर खड़ी होगी। इसने नजरों उठाकर देखा। हिटलर फ्रंट डोर खोलकर बाहर आया, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस लगाए, ब्लैक शलवार कमीज में मबलूस बाल माथे पे पड़े हुए थे, एक हाथ में स्टाइलिश सी घड़ी बंधी हुई थी। कमीज के दोनों बाजू ऊपर की फोल्ड किए वो किसी सुल्तानत का शहजादा लग रहा था। परी ने पर्पल शर्ट के साथ सिगरेट ट्राउजर पहना हुआ था, दुपट्टा मफलर के स्टाइल में डाला हुआ था, बालों को पोनी टेल में बांधा हुआ था, सफेद बालों में नाजुक सी चप्पल पहनी हुई थी। आज वह मामूल से हटकर अच्छी लग रही थी। शाहजहां ने तफसीली जायजा लिया। इसके माथे पर शगन पड़े नागौरी से परी को देखा। ये इतना तैयार होकर बन सनवर कर कहाँ जा रही हो तुम। इसने चिपा कर कहा। आपसे मतलब, वो भी इसी के अंदाज में बोली। रास्ते में तमाशा बनाने से बेहतर है गाड़ी में बैठो। इस आस पास खड़े लोग इनकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप जाएं यहाँ से, मेरा तमाशा आप बना रहे हैं, इसने बेजारी से कहा। परी, एक बार की बकवास तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती। खुद बैठना पसंद करोगे या इन सब के सामने उठा के लेके जाऊं। इसने आगे बढ़कर संजीदगी से कहा। पास खड़ा लड़का जब से इन दोनों को देख रहा था आगे बढ़ा। क्या बात है भाई साहब, क्यों लड़की को तंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती। रात चलते माँ बहनों को तंग करते हुए इस लड़की ने शाहजर के सामने आकर कहा। शहजाद ने पहले से फिर पीछे खड़ी परी को गुस्से से घूरा। तुम कौन होते हो मेरे मामले में बोलने वाले। हाँ, शहजाद ने आगे बढ़कर इसी गर्बान से पकड़ा। परी के रहे से आसान हटाओगी। आसपास ये कुछ लोग और भी इर्द गिर्द जमा हो गए। परी ने आगे बढ़कर शहजाद का हाथ इस लड़के के गर्बान से हटाया। भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है, ये शोर है मेरे में। जरा नाराज होकर घर से निकल गई थी ना, तो वो क्या है ना कि गुस्सा इनकी नाक पर रहता है। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ये थोड़े सरफिरे से हैं। परी ने कमाल मासूमियत से कहा। आपकी हिम्मत है बहन इस बदअखलाक बंदे के साथ रहने की, इस लड़के ने हमदर्दी में कहा। शहजाद ने गुस्से से इसे देखा। आगे बढ़ ही रहा था कि परी ने शहजाद को हाथ से पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचा। थोड़ा पास ही, खुदा के लिए शहजाद साहब, ये आपके घर नहीं है, रास्ते है। यहाँ अपना और मेरा तमाशा ना बनाए, चलें गाड़ी में।
اس نے غصے سے کہا، ہاں تم جو ابھی تک وہاں کھڑی مذاکرات کر رہی تھی تو تمہارے شوہر کا راستہ تھا نا۔ اس نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ پری نے جلدی سے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر دھکیلا، خود گم کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لوگوں کا جمٹنا بھی ادھر سے ادھر ہو گیا۔ وہ لڑکا اپنا سا منہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ پری نے شہزاد کو مکمل نظر انداز کیا۔ شہزاد بھی کچھ بولے بنا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ شہزاد ایک نظر روٹھی اپنی محبوبہ بیوی کو دیکھا۔ اس کا سارا غصہ اڑ گیا تھا۔ اب چہرے پر دھیمی سی مسکان تھی۔ شہزاد نے پری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پری نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن آگے دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کب سے بدتمیزی کیے جا رہے ہیں؟ وہ ناراضگی سے کھوئے ہوئی۔ میں نے ابھی بدتمیزی کی ہی کب ہے پریشے شہزاد صاحبہ؟ شہزاد نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا، میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے آپ نے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بدتمیزی ہی نہیں کی۔ لو جی، بیوی کا ہاتھ پکڑنا کب سے بدتمیزی کے ذمے میں شمار ہونے لگا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ شہزاد نے اس کے غصے سے لال پیلے ہوتے چہرے کو پیار سے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پری نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر شہزاد اپنا کہہ بہت مشکل سے روکا۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا اسکول اس راستے میں نہیں پڑتا۔ تو تمہارا اسکول جا کون رہا ہے؟ ابھی تو ہم جا کر سب سے پہلے اچھا سا ناشتہ کریں گے۔ تم جب بھی فرسٹ ٹائم کچھ بھی کرنے جا رہی ہو، کھانا پینے کا ہوش تمہیں رہتا نہیں، اس لیے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، سوچا آج ہسبینڈ وائف مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ پری نے حیران نظر سے شہزاد کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہزاد کو اس کے مطابق ہر بات کیسے پتہ ہے۔ اتنا غور تو اس نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ اتنے پیار سے مت دیکھو، نظر لگا لو گی مجھے، شہزاد نے شرارت سے کہا۔ ہوش فہمیاں تو چیک کریں اپنی، بہت ہی کوئی ٹاپ چیز ہے نا آپ، جو آپ کو نظر لگاؤں گی میں، اور مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے اسکول ڈراپ کر دیں۔ تم کوئی جاب واب نہیں کرو گی، رات بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے فضول میں میرا دماغ خراب مت کرو۔ شہزاد نے رخ موڑ کر سخت لہجے میں کہا، میں مزید کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ کسی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں شوہر ہوں تمہارا، زندہ ہوں، ابھی مر نہیں گیا جو تم در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرو۔ شہزاد نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے کھڑی کی۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، پری نے تلخی سے کہا، کل تک تو تم ہی مری جا رہی تھی۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجھ سے پیار کرنے کا تمہیں ہی شوق تھا نا، تو اب تم ہی بھگتو گی نا وہی۔ ہاں، مزید رہتی نا تو میرے قریب آنے کی کوشش کرتی نا، آج تم اور میں یہاں ہوتے۔ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہاں تب میں پاگل تھی، میری غلطی تھی جو میں نے آپ جیسے بے حس انسان سے محبت کی۔ اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ چہلا کر بولی، چلو اترو نیچے، پہلے جا کر اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شاپنگ کرتے گے، لنچ کے بعد شام کو مووی دیکھنے جائیں گے، رات کو کینڈل نائٹ ڈنر کریں گے، اس کے بعد تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ شہزاد نے ایسے خوشگوار انداز میں کہا جسے سب ان دونوں نے مل کر بہت محبت سے پلان کیا تھا۔ واٹ؟ پری نے آنکھیں پھاڑ کر غصے سے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے میں پورا دن آپ کے ساتھ گزاروں گی؟ یہ خام خیالی دل سے نکال دیں، میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی رکنا نہیں چاہتی۔ اور آپ پورے دن کی بات کر رہے ہیں؟ تم سے مشورہ یا تمہاری رائے پوچھی کب ہے میں نے؟ اور تم اچھے سے جانتی ہو مجھے زبردستی کرنے کی عادت ہے، خاص کر کے تمہارے معاملے میں۔ شہزاد نے ہر درمی سے اعتراف کیا۔ پری نے کے بہت شور مچانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ شہزاد نے زبردستی اسے بہت ساری شاپنگ کروائی، اپنے پسند کی، پھر آئس کریم پارلر لے آیا۔ کون سی آئس کریم کھاؤ گی پری؟ اس نے بہت محبت سے پوچھا۔ مجھے کوئی آئس کریم نہیں کھانی، آپ نے ہی شاید کہا تھا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گی، تو آج یہ مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تلخی سے کہا، کیا یاد نہ آیا تھا اپنی وہ بے عزت تھی جو شہزاد نے ایک کے قدم پر اس کی تھی، کتنی اذیت دے چکا تھا وہ شخص اسے، اور آج سب کچھ کر کے بھی انجان بنا، اس کے پرانے زخم تازہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کتنی فرماندار بیوی ہو تم، میری شوہر کا ہر حکم یاد ہے تمہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا۔ اس نے مذاق اڑایا۔ پری نے گھوڑ سے نوازا۔ شہزاد نے اس کی پسند جانے بغیر ہی آرڈر دے دیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت پری کو چھیڑنا ٹھیک نہیں تھا، ابھی پری کو وہ تلخ ماسی بولنے کے لیے وقت درکار تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس سے دیکھے بنا چین سے رہنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ رات وہ دیر سے لوٹے تھے۔ شہزاد کی زندگی کا یہ دن یادگار دن تھا۔ اس نے آج زندگی میں پہلی بار زندگی کو اس انداز میں گزارا تھا، سارے خوف، سارے ڈر دل سے نکال کر بس ان لمحات کو جینا چاہتا تھا۔
رات لیٹ آنے کی وجہ سے اسے کلثوم بیگم نے یہی روک دیا تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، ہر چیز ویسی ہی پڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ایک ایک چیز کو چھوا، یہ سب کتابیں اس کی زندگی کی ساتھی رہی تھی۔ یہ کمرہ اس کے درد میں اس کا بہترین پناہ گاہ ثابت ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر نیچے آیا، وہاں کلثوم بیگم اکیلی بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اٹھیے بیٹا، رات ٹھیک سے سوئے تھے نا؟ انہوں نے فکرمندی سے پوچھا۔ شاہزر کو ان پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ اس عورت نے شاہزر کو چھپ کر ہی صحیح پر دل سے چاہا تھا، خیال رکھا تھا، اس کی ہر بدتمیزی کو سہا تھا۔ جی چاچی، ایک دم مست نیند آئی تھی۔ آخر کو کل پورا دن آپ کی اس چڑیل بیٹی کو برداشت کیا تھا، تھک تو جانا ہی تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ کلثوم بیگم ہنس دی۔ ویسے کہاں ہے آپ کی بیٹی صاحبہ؟ بہت خاموشی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ آج اس پر واک کرنے کا دورہ آیا ہوا ہے، اس لیے نکلی ہوئی ہے صبح سے۔ پھر تو میرا بھی جانا بنتا ہے، کافی دنوں سے بہت سست ہوا ہوں، تھوڑا تازہ ہوا لے کر آتا ہوں، شاہزر نے معصومیت سے کہا۔ ہاں ہاں، جاؤ جاؤ، شوق سے، کلثوم بیگم نے اس کی شرارت پر ہنس کر کہا۔ وہ بھی باہر نکل آیا۔ یہ دل بھی کتنا ظالم ہوتا ہے، کل پورا دن اس کے ساتھ گزار کر بھی اس کے ایک جھلک دیکھنے کا بیقرار ہو رہا تھا۔ وہ قریبی پارک میں آیا، اکا دکا لوگ تھے، کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی ایکسرسائز میں مگن تھا۔ دودھ سے پگے پری بھاگ کر اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آس پاس آ کر شاہزر کے بازو زور سے پکڑ لی اور اس کے پاس ہوئی۔ شاہزر کتا! پری نے پھولی سانسیں کہا۔ شاہزر کرنٹ کھا کے اس کی طرف مڑا۔ وٹ، کیا کہا تم نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاہزر کتا! پری نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے۔ وہ شاہزر کی اور قریب ہوگی۔ وٹ نانسنس، کیا اوفل بول رہی جا رہی ہو؟ تم نے مجھے کتا کہا؟ وہ داڑا۔ نہیں نہیں، آپ کو نہیں، وہ وہاں کتا تھا، آپ کیا سمجھے میں آپ کو؟ پری نے دیکھا اب کتا اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا تو وہ شاہزر کا بازو چھوڑ کر پیچھے ہوئی۔ ہاں ہاں، آپ بھی نہ! وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شاہزر نے اسے مسکراتے ہوئے پہلی بار اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ اس پر ہنس رہی تھی مگر شاہزر کو برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی کوئی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس نے لائٹ بلو قمیض کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا تھا، بالوں کو چوٹی میں قید کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود سلکی بال چھوڑے سے نکل کر اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ شاہزر اسے بہت پیار سے دیکھے جا رہا تھا۔ پری کو احساس ہوا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ شاہزر بھی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ پری، وہ پیچھے دیکھو، کتا ایسی طرف آ رہا ہے۔ پری ابھی ریلیکس ہو کر کھڑی تھی، ایک دم سے شاہزر کا بازو پکڑ کر چلائے۔ بچاؤ بچاؤ! ہاں ہاں، بس اتنا ہی تھا، بہت آئی میرا مذاق اڑانے والی۔ اب شاہزر کی باری تھی، وہ زوروں زوروں سے ہنس رہا تھا۔ پری نے غصے سے اس کے بازو پر مکہ بنا کر مارا۔ باڑ میں جائیں آپ کی یہ ہنسی! وہ تپش میں آ کر بولی۔ شاہزر نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ پری اس کو چھوڑ کر جانے لگی۔ پری نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ نہ جانے شاہزر کے لہجے میں ایسا کیا تھا جس نے پری کو چکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے سواری نظروں سے شاہزر کو دیکھا جو بہت محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میں آج لاہور جا رہا ہوں تو بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ جانے پھر لوٹ کر آؤں، شاہزر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ پری کے دل زور سے دھڑکا مگر انا کی دیوار پر اس کے درمیان آ گئی تھی۔ اچھا، کب جا رہے ہیں؟ جلدی سے بتائیں، اس نے خوشی سے پوچھا۔ شاہزر کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ پری اس کے جانے سے اتنا خوش ہو رہی تھی۔ کیوں، تم مجھے سی آف کرنے آؤ گی؟ نہیں، میں ابھی جا کر 10 شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ آپ سے کچھ دنوں کے لیے میری جان چھوٹ رہی ہے نا، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ شاہزر کے دل کو کچھ ہوا، وہ خود پر ضبط کیے کھڑا رہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر پری جانتی تھی اس کی آنکھوں میں گہرا درد ہے، بالکل ویسا درد جیسے پری کی آنکھوں میں ہوا کرتا تھا۔ پری کو خوش ہونا چاہیے تھا ایک شخص کو اپنے سامنے ہارتا دیکھ کر، جس نے بہت اکڑ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تم مجھ سے محبت کی بھیک مانگو گی، مگر تمہیں میری محبت نصیب نہیں ہوگی۔ آج وہی شخص اس کے سامنے اپنا سب کچھ ہار گیا تھا، پھر بھی پری خوش نہیں تھی۔ شاہزر کو تکلیف میں دیکھ کر وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ وہ اتنی آسانی سے اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتی تھی، ابھی تو بہت سے حساب برابر کرنے تھے۔ پھر تو میں دعا کروں گا پری کہ میں کبھی بھی لوٹ کر نہ آ سکوں، میرے نہ ہونے سے تمہیں خوشی ملتی ہے نا، شاہزر نے ٹوٹے دل کے ساتھ کہا۔ پری کے نے نظر اٹھا کر دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ وہ نظریں چرا گئی، اور ان آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اگر کبھی لوٹ کر آیا تو میری خواہش ہے تم مجھے ہمارے گھر میں میرا انتظار کرتی ہوئے ملو۔ یہ دل بھی نہ کبھی کبھی بچہ بن جاتا ہے، جانتا بھی ہے ناممکن ہے، پھر بھی ضد کرنے لگتا ہے، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ پری کا دل کیا وہ اسے روک لے؟ نہ جانے دے، اس کا دل کر رہا تھا اب کہ وہ گیا تو اسے تلاش کرتی رہ جائے گی، مگر زبان اور الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔
وہ گنگن کھڑی تھی، چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اگر میں لوٹ کر نہ آیا تمہیں اجازت ہے تم جسے چاہو زندگی گزارنا، مگر میرے لوٹ آنے پر مجھے اب نہ رہنا پری، وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ پری کو کندھے سے تھاما، قریب ہو کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکرایا، پھر اس کے ماتھے پر اپنا بوس دیا، اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ پری کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پری اسے جاتا دیکھ رہی تھی، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک آواز دے کر اسے روک لے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں ہار گئی شہزاد، میں ہار گئی۔ آپ کی محبت میں مجھے تو آپ سے تب محبت تھی جب آپ کو مجھ سے بے حد نفرت تھی، تو مجھے آپ سے اب کیسے محبت نہیں ہوگی جب آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی ہے۔ میں ہار گئی شہزاد، میری خواہش خاموشی میں چھپی رضامندی کو آپ کیوں نہیں جان پائے؟ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، آپ کی پری آپ کے بنا مر جائے گی۔ وہ رو رہی تھی، اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتائے وہ شہزاد سے ہار گئی تھی۔ اب وہ نہیں لڑنا چاہتی تھی اس سے، اس کے پاس کے لوگ اسے ہمدردی سے دیکھ کر جا رہے تھے۔ وہ 2 دن سے بلائی پھر رہی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، پورا دن گھر میں کمرے میں بند رہتی یا پھر مما کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ ہر 5 منٹ بعد موبائل چیک کرتی کہ شاید شہزاد کا کوئی میسج آیا ہو۔ شہزاد وہاں جا کر پری کو بھول بیٹھا تھا۔ پری کی کئی بار دل کیا وہ خود اسے فون کر کے واپس آنے کو کہے، مگر یہ آنا بھی نہ، وہ دل کے بجائے دماغ کی سن رہی تھی۔ ابھی بھی اعلان میں بیٹھی آنکھیں بند کیے پاؤں دوسری کرسی پر رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کا موبائل بجا، اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ نمبر کسی باہر ملک کا تھا۔ اس نے کوتاہی ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم، پیاری سی خوبصورت سی پرستان کی شہزادی کون بات کر رہا ہے؟ پری نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہائے بے وفا لڑکی، مجھے بھول گئی، تم کتنی بے مروت لڑکی ہو، اندازہ میں شکوہ تھا۔ واٹ 1 منٹ، آپ صنم بات کر رہی ہو نا؟ دماغ پر زور دے کے اس نے آواز پہچاننے کی کوشش کی جس میں وہ کامیابی ہو گئی تھی۔ شکر ہے لڑکی، تم نے مجھے پہچان دیا، ورنہ میں نے بیڈ سے کود کر اپنی جان دے دینی تھی، اس نے شوخی سے جواب دیا۔ پری ہنس دی۔ صنم ایک بہت اچھی لڑکی تھی، اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود پری سے ناراض نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، ایسے کیسے ہو سکتے ہے صنم کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ ہاں، بس کچھ مصروفیات کی بنا پر میں آپ سے رابطہ نہیں کر پائی۔ ہاں، شہزاد نے بتایا تھا کہ تمہارے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے تم کافی ڈسٹرب تھی۔ بس مجھے بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں تم سے بات کر سکوں۔ اور کیا بتایا آپ کو شہزاد نے؟ پری کو لگا شہزاد نے صنم کو ساری حقیقت بتا دی ہوگی، یہی کہ اس نے تمہیں گھر پر سے جانے کو کہا تھا اور تم اس سے بات کو لے کر ناراض ہو، اور اب تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں اس کی تلخ یادیں وابستہ ہیں، اس لیے وہ تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، مگر تم مان نہیں رہی ہو۔ صنم نے تفصیلی سے جواب دیا۔ تو شہزاد نے صنم کو بھی اس حقیقت کا نہیں بتایا؟ کیا تھا وہ شخص، اتنا عظیم کیوں تھا وہ؟ اس نے پری کی حقیقت کسی کو نہیں بتائی تھی، نہ دانیال صاحب کی، اور اس نے دانیال کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پرانے زخم تازہ کر کے پری اور کلثوم بیگم کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، خاندان والوں کی باتوں سے بچانا چاہتا تھا، اور ان لوگوں کو پری ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے دوست کی وکالت کرنے کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ اس نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ یہی سمجھ لو، وہ اتنا اداس تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے سوچا پری کی کلاس لے لوں، اس نے شریر لہجے میں کہا۔ اچھا تو لے لی میری کلاس نا؟ پری نے بھی شرارت سے پوچھا۔ پری، جو کچھ ہوا اچھا یا برا ہو چکا، اب تم شہزاد کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ وہ تو بہت اکیلا ہے، اس نے تم سے اپنے دل کی بات کی اور تم نے اسے اگنور کیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب جب کہ تم شہزاد کو پسند کرتی ہو؟ پھر یہ سب؟ صنم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صنم، میں آپ کی بات کو مانتی ہوں، شاہ بہت اکیلے ہیں، پر ہماری زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا کہ مجھے رشتے پر یقین نہیں رہا، ایسے رشتے بے نقاب ہوئے ہیں میرے سامنے کہ شہزاد کا اظہار اتنی جلدی ہضم نہیں ہو پا رہا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنا کٹھن وقت گزارا ہے میں نے۔ میں تو یہ سوچ کر اپسیٹ ہو رہی ہوں کہ شاہ نے اتنے سال یہ ضد کیسے جیلی ہوگی۔ پری نے دکھ سے کہا۔ وہ ان تکلیف دہ لمحوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی خواب کی طرح بھول جانا چاہتی تھی، مگر یہ سب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ صنم، جب تمہیں احساس ہے تو پلیز اسے ٹوٹنے سے بچا لو، یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ اب اور مت آزماؤ، نہ خود کو نہ اس کی محبت کو۔ محبت میں اور تم نہیں ہوتا، محبت میں تو صرف ہم ہوتے ہیں، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، بس انا کی جنگ میں اپنا نقصان مت کرو۔ صنم نے مخلص دوست کی طرح اچھا مشورہ دیا۔ وہ ان دونوں کو خوش اور آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ میں آج ہی شاہ کو فون کر کے واپس آنے کو کہوں گی،
यही उन्हें बात और एक और अच्छी खबर देनी थी। मेरी मंगनी हो गई है, शादी तुम्हारे और शाहजर के आने पर ही करूँगी। अब ये तुम दोनों पर है कि और कितना नाराज़ रहना है और मेरी शादी डिले करनी है। हाय सच्ची सनम, कब हुई? कौन है वो खुशनसीब? परी ने खुशी से चिल्लाकर पूछा। आहिस्ता लड़की, ये क्या रहने वाला है? माँ बाप इसके पाकिस्तान में है। मुझ पर मुकम्मल तौर पर लट्टू हो चुका था, तो मैंने सोचा और बेचारे को तरसाने के बजाय शादी ही कर लूँ। इसने शरारत से कहा, चले इंशाल्लाह मैं और शाहजर ज़रूर आएंगे। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद इसने फ़ोन बंद किया और अपने हेल्टर को फ़ोन करके वापस लाने के बारे में सोचा। जो भी था वो शाहजर से मोहब्बत करती थी और मोहब्बत में अना नहीं होती। इसने तो बचपन से मोहब्बत पाई थी। शाहजर के पास तो ऐसा कोई रिश्ता ही था नहीं। अब जब एक ऐसा रिश्ता से नसीब हो गया था तो परी इसे और आजमाना नहीं चाहती थी। शाहजर के ख्याल से ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मामा मामा कहाँ हैं आप? परी चहती आवाज़ से मामा को पुकार रही थी। इसकी आवाज़ से खुशी झलक रही थी। मैं किचन में हूँ परी। मामा ने किचन से ही आवाज़ दी। वो भाग कर वहाँ गई। मामा के गले में बाजू डालकर मामा के गाल पर प्यार किया। मामा ने प्यार से परी को देखा। क्या बात है, आज मेरी बेटी बहुत खुश दिखाई दे रही है माशाल्लाह से। मामा ने इसके हाथ अपने गले से हटाकर मुड़कर प्यार से इसके चेहरे पर थपथपी दी। मामा जल्दी से पैकिंग करें, आप और मैं हमारे नए घर में हमेशा के लिए जा रहे हैं। इसने मुस्कुराकर मामा को देखा। तुम सच कह रही हो परी? मामा ने बेयकीनी से पूछा। हाँ मामा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब बहुत रैली में अपने मेके में, अब मुझे अपने असली घर में रहना है। हमेशा हमेशा करिए आपके इस नकचढ़े दामाद के साथ। इसने शरारत से मुस्कुरा कर कहा। हाँ हाँ, बदतमीज, घर के शोहर के लिए कोई ऐसा कहते हैं? मामा ने इसे प्यार से डांटा। तो और क्या, मैं अब शहजाद को मासूम और बोला बाला तो कहने से रही। इसने लापरवाही से कहकर सामने पड़े बक्स से सेब उठाकर खाना कहा। अंदाजा अब भी मामा को तंग करने वाला था। खैर है, ये बताओ शहजाद बेटे से बात की तुमने? कब आ रहा है वो? अभी कहा, अभी तो वो महाज सर करना बाकी है। आपके खड़ूस हिटलर नकचढ़े दामाद को अभी फ़ोन करके खुशखबरी सुनानी है कि मुझे इस पर तरस आ गया है। मैंने अपना दिल बड़ा कर लिया है इस खड़ूस इंसान के लिए। इसने मासूमियत से जवाब दिया। मामा ने घूरा। बहुत बदतमीज होती जा रही हो अब। खबरदार अगर मेरे बेटे के खिलाफ कोई भी गलत बात की तो। मामा ने मुड़कर मसनूर हफ्की से कहा। हाँ हाँ, इतना तो बनता है ना मामा। परी ने मामा को आंख मारी। मामा की हंसी निकल गई। अच्छा जाओ, शहज़र को फ़ोन करो और अपनी पैकिंग भी करो ताकि शहज़र के आने से पहले ही वहाँ चले जाएं। मामा मैं वहाँ जाकर इन्हें फ़ोन करना चाहती हूँ और सुनकर खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह क्या अच्छा प्लान बनाया है मेरी बेटी ने। फिर तो हमें आज ही जाना चाहिए। मामा ने प्यार से इसे देखकर कहा। परी सर हिलाकर चली गई। मामा ने प्यार से इसकी पश्च को देखा और दिल से शहज़र और परी के लिए दुआ की थी। आज परी इतने दिन बाद इतनी खुश दिखाई दे रही थी। मामा ने दिल ही दिल में इसकी कई बार माशाल्लाह कहा। कहीं इनकी बेटी की खुशी को इनकी ही नज़र न लग जाए। वो लोग शहज़र के घर आ गए थे। परी बहुत खुश थी। वो घर बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। दरमियान में घर की इमारत थी जो अपने आप व ताब से खड़ी थी और बनाने वाले के ज़ौक़ को दाद देने पर मजबूर कर रही थी। लान में बड़ा सा स्विमिंग पूल बना था। आगे बढ़कर वो अंदर आई तो लाउंज में बहुत महारत से सजाया गया था। स्टाइलिश से सोफे पड़े थे, 7 कुर्सियां थी। इसने घूम फिर कर सारा कमरा देखा। एक कमरा लॉक था। इसने मुलाजिम से चाबी मांगी। मैडम वो तो साहब के पास है, इन्होंने इस कमरे को खोलने से सख्त मना किया है। ये इनका कमरा है ना। परी इसकी बात सुनकर मुस्कुराती। अच्छा तुम जाओ। तो जनाब मेरे प्यारे से हेडर साहब, अब आपका नहीं बल्कि हमारा रूम आपके आने के बाद ही देखना नसीब होगा। ये भी अच्छा है, मैं इस रूम में आपके साथ दाखिल होना चाहती थी। इसने साथ वाले कमरे में अपना सारा सामान रखवाया। फिर खुद शहज़ाद को फ़ोन मिलाने लगी। बेल जा रही थी। परी का दिल दग दग कर रहा था। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। हेलो, शहज़ाद फ़ोन उठा दिया था। परी में अब बात करने की हिम्मत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं परी बात कर रही हूँ। इसने रवानी से कहा। प्रीशियस शहज़ाद साहिबा, आपका नंबर मेरे पास न सिर्फ सेव है बल्कि मुझे याद भी है। तारीफ़ की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आपको। आखिर को मैं अभी तक की इकलौती बीवी हैं आप। इसने शोही से कहा। अब तक की इससे क्या मुराद है आपका? एकदम गुस्से में आकर बोली। अब तक से मुराद है कि मैं सोच लिए है कोई दूसरी देख लूं। पहली तो मेरे काबू में आने से रही। अंदाजे में शरारत थी। जान ना ले लूं मैं इस दूसरी की भी और साथ आपकी भी? हाय जान तुम्हारी ही है मेरी जान। बस ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। परी ने शर्माती हुई कहा। परी तुम शर्मा रही हो क्या? शहज़ाद ने ऐसे छिड़ा। शर्माती ही मेरी जूती। हाय मेरी जान, अब ऐसा तो ना कहो
صاف تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے تم شرما رہی ہو۔ ہائے کاش میں اس وقت تمہیں اپنی جان کے پاس ہوتا۔ یہ کیا جان جہاں لگا رکھا ہے آپ نے؟ شرم تو آتی نہیں ہے آپ کو؟ پری نے روب سے کہا۔ دل اس کا دگ دگ کر رہا تھا۔ شکر تھا کہ اس وقت شہزار اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شرم سے اس کی گال لال ہو رہے تھے، خوشی سے اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ہاں ہاں چلو، نہیں کہتا تمہیں جان، میری جان۔ تم یہ بتاؤ آج میری یاد کیسے آ گئی میری جان کو؟ شہزار کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اب اگر آپ نے مجھے ایک اور بار جان کہا نا تو میں نے فون بند کر دینا ہے، اس نے روحن سی ہو کر کہا۔ شہزار اسے کنفیوز کر رہا تھا، جس کام کے لیے اس نے فون کیا تھا وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ تو اپنی جان کو جان نہ کہوں تو اپنے سامنے سے گزرتی اس حسین شیزہ کو جان کہوں؟ واٹ، کیا کہا آپ؟ اس وقت کون ہے آپ کے ساتھ؟ پری نے چلا کر پوچھا۔ ریلیکس پری، میں کہیں بھی ایسی ویسی جگہ پر نہیں ہوں، شاپنگ مال آیا ہوں۔ وہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یار میں نے سوچا اگر کسی بھی وقت میری بیوی کا فون آ گیا اور اس نے مجھے واپس بلا لیا تو ہاری ہاتھ تو واپس نہیں آ سکتا نا، شہزاد نے شرارت سے کہا۔ پری ایک دم ہنسی۔ خوش فہمیاں تو دیکھیں جناب کی، میں کیوں کر آپ کو واپس آنے کو کہوں گی؟ اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنی مرضی سے واپس ہی آئیں۔ پری بات کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، یہ منظر اسے ہمیشہ سے اداس کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا۔ شہزار آپ ابھی ویسی وقت واپس آ جائیں پلیز، اس نے ڈر کے پیچھے ہٹ کر کہا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب سا گیا۔ شہزاد نے شاپنگ مال سے نکلتے ہوئے فون کو دیکھا، جیسے اس نے جس سے نہ کچھ غلط سن لیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے سنائی نہیں دیا کچھ؟ یاد آنے پر وہ سامان گاڑی میں رکھ کر واپس مڑا۔ پلیز شاہ تنگ مت کریں، واپس آ جائیں، اب میرا دل یہاں نہیں لگ رہا۔ میں اس وقت ہمارے گھر میں ہوں اور آپ کو بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں، اور مزید انتظار مت کروائیں مجھے، پری نے بوجھل دل سے کہا۔ وہ اس وقت شہزار کو بہت من کر رہی تھی۔ ایسا تو میں نہیں آنے والا، مطلب یہ کہ جس طرح میرے جانے پر 10 شکرانے کے نفل پڑے تھے نا، اب جب تک 100 نفل نہیں پڑھ لیتی میرے آنے کے لیے، میں آنے والا نہیں ہوں۔ شہزاد نے اسے تنگ کیا۔ وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا، میں تو آپ کو جانے بھی نہ دیتی، مگر اس وقت انا بیچ میں آ گئی تھی۔ پر اب میں اور مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی، بہت سہ لی آپ نے اور اب نہیں۔ پری نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلو پھر ابھی اسی وقت کرو مجھ سے پیار کا اظہار، میں ابھی کے ابھی اڑ کے آتا ہوں۔ شہزاد نے گفٹ پیک کروایا، شاپنگ مال سے نکلا۔ شہزاد میں آپ سے سارے اظہار یہاں کر لوں گی نا؟ نہیں میری جان، ابھی تو پھر ابھی نہیں تو کبھی نہیں، شہزاد نے چھوٹے بچے کی طرح ضد کی۔ شاہ آپ بھی نہ خیر چلیں، کیا یاد رکھیں گی؟ شاہ میں آپ سے دوسری طرف زور سے کسی دھماکے کی آواز آئی۔ پری کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ شہزاد کی چیخ پری کے کانوں میں گونجی۔ دھماکے کی آواز بہت زور سے آئی تھی۔ پری کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے دکھائی دیے۔ شاہ اب ٹھیک تو ہے نا؟ شاہ کچھ تو کہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شاہ دوسری طرف رابطہ کٹ گیا تھا، پری زور سے چلائی، مگر دوسری طرف اب کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہ وہ چلا رہی تھی، جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے موبائل وہیں پھینک کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ ماما بھاگ رہی تھی بنا چپل کے، اندر دھندہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماما نے کمرے سے نکل کر پری کی طرف دوڑ لگائی۔ پری کے پاؤں میں دوپٹہ اٹک گیا، وہ دھڑام سے منہ کے بال نیچے گری۔ ماما نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالا۔ پری کے ماتھے سے خون آ رہا تھا، اس نے خود کو ماما کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں شہزار، ماما۔ شہزار اٹھی، پھر سے باہر کی طرف جانے لگی۔ ماما نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر زبردستی اپنی طرف کھینچا۔ روگ ہجر دا مار مکھاوے، سکھ دا کوئی ساتھ نہ آوے، چاروں پاسے 10 ہنرے، 10 لکھاں تے دل وچ ڈیرے، دنیا وے چھڑے نہیں پروے، دلدار نہ وچھڑے، کسی دا یار نہ وچھڑے۔ ماما جانے دے مجھے، شاہ میری زندگی وہاں تکلیف ہے، مجھے مت روکیں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ماما کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کیا اور فول بول رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ باتوں مجھے بتاؤ پری، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ماما نے اسے چھوڑ کر غصے سے پوچھا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو کچھ بتا پاتی، اسے تو اپنے شاہ کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ شہزار کی وہ چہلانے کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ ماما، شہزار دھماکہ، شاہ ماما، وہ مسلسل ایک ہی بات کو بار بار کر رہی تھی۔ ماما کے دل کو کچھ ہوا، اس کی بیٹی زندگی میں خوشی آنے سے پہلے ہی روٹھ گئی تھی۔
انہوں نے پری کو اپنے ساتھ لگایا۔ پری تمہیں خدا کا واسطے ہے بتاؤ مجھے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تم کچھ بتاؤ گی تو میں کچھ کر سکوں گی نا، مما نے بے بسی سے کہا۔ مما میں شہزر سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ شاپنگ مال میں تھے، وہ واپس آ رہے تھے۔ اچانک زور سے دھماکے کی آواز آئی اور شہزر کے چلانے کی بھی۔ میں نے بہت آوازیں دی مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ مما مجھے میرے شہزر کے پاس لے جائیں، میرا دل بند ہو جائے گا، پری نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ مما کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک طرف شہزر کی خبر سن کر ان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، دوسری طرف پری ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے انہوں نے لاؤنج میں لا کر صوفے پر بٹھایا۔ ریلیکس میری جان، کچھ نہیں ہوا، شہزر کو میں کچھ کرتی ہوں، خود کو سنبھالو پری، اس وقت تمہیں ہمت سے کام لینا ہے۔ مما نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، خود ان کا اپنا دل داڑھی مار مار کر رو رہا تھا۔ نہیں مما، میں اور مضبوط نہیں ہو سکتی، نہیں ہے مجھ میں اور ہمت، شہزر کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جانتے ہیں ان کی پری ان کے پاس ان کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ مما مجھے لے کے جائیں نا، کیوں نہیں لے کے جانے دے رہی مجھے آپ؟ وہ پھر سے اٹھ کر جانے لگا۔ مما نے اس بار زور سے اسے پکڑ کر صوفے پر زبردستی اٹھایا۔ بس کرو پری، ہوش میں آؤ، اب تم یہاں سے جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ ہاں بولو، مجھے پتا کرنے دو، خاموش ہو کر بیٹھی رہو، اللہ سے دعا کرو۔ مما نے پری کو سختی سے ڈانٹا۔ پری نے خاموش نظروں سے مما کو دیکھا، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ مما نے ملازم کو بلا کر پانی منگوایا، پری کو زبردستی پانی پلایا، پھر اٹھ کر ٹی وی آن کیا۔ نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، جس میں لاہور کے مشہور شاپنگ مال کے باہر دھماکہ ہونے کی خبر سنائی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ لوگوں کے زخمی ہونے اور ہلاکتوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ پری کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مما نے ٹی وی آف کر کے پری کو دیکھا، جس کا رنگ پیلا زرد ہو گیا تھا۔ صبح تک وہ اتنی خوش لگ رہی تھی، خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اور اب اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ مما نے اٹھ کے موبائل فون سے شہزر کے مینیجر کو کال بنائی۔ یہ نمبر شہزر نے جانے سے پہلے ان کو دیا تھا کہ کسی بھی ضرورت کے وقت انہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں شہزر کی چاچی بات کر رہی ہوں۔ جی آنٹی، کہیں سب خیریت ہے نا؟ خیریت ہی نہیں اسد بیٹا، انہوں نے اسد کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں ابھی پتہ کرتا ہوں، بلکہ میں لاہور کے لیے نکلتا ہوں، آپ پری میڈم کو سنبھالیں، میں اپنی وائف کو بھی آپ کے ہاں بھجواتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں، اللہ سب خیر کرے گا۔ اس نے تسلی دی تو دل تو سب کا ہی گھبرا رہا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دھماکے کے وقت شہزر وہاں موجود تھا، کچھ بھی تو ہو سکتا تھا، اس لیے وہ لوگ بے حد پریشان تھے۔ مما نے پری کو بہت مشکل سے چپ کروایا تھا، اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے شہزر کے پاس جانا ہے۔ اسد نے اپنی وائف اور اپنی والدہ کو ان لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا، خود وہ لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ فون پر وہاں کے جانے والوں سے مسلسل رابطے میں تھا، مگر ابھی تو کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی تھی۔ پری اور کلثوم بیگم کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ پری کو تو ہوش ہی نہیں رہا تھا، وہ مسلسل ہوش و بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، شاہ کے پاس جانا ہے، مجھے شاہ کے پاس لے جاؤ۔ اس کی فریاد اس کی آنکھوں دیکھنے کے لیے شہزر وہاں نہیں تھا۔ مما شہزر نے کہا تھا میں 100 نوافل ادا کروں تو وہ لوٹ آئے گا، اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ مما نے بے بسی سے دیکھا، جو اس وقت بالکل بچی بنی ہوئی تھی، وہ کسی بھی حال میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ شہزر کو کچھ ہوا ہے۔ میں ابھی جا کر پڑھتی ہوں، آپ دیکھا وہ واپس آ جائے گا، مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے نا؟ میں نے جاتے ہوئے اسے کہا تھا میں اس کے جانے سے بہت خوش ہوں، اس لیے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، بہت برا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ بولا اپنے پیاروں کے ساتھ کوئی ایسا مذاق کرتے ہیں مما؟ اس نے آگے بڑھ کر مما کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے ان سے زیادہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہاں پری، تم جاؤ، وضو کرو، نوافل پڑھو، شہزر بیٹا ضرور آ جائے گا، انہوں نے اسے لچکارا۔ اس وقت وہ خود عزیز کی انتہا پر تھی۔ پری نے اٹھ کر انہیں گلے لگایا، میرے شہزر آ جائے گا، آپ بھی دعا کریں مما، وہ آ جائے گا، وہ کہہ کر واضحات کرنے چلی گئی۔ مما پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ان سے اپنی بیٹی کی ایسی دیوانوں والی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اسد کا فون آیا، ابھی تک شہزر کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کی گاڑی قریب ہی پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی، جس کا صاف مطلب تھا شہزر وہیں کہیں آس پاس تھا۔ ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اسد پاگلوں کی طرح سے تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پری آخر کب تک تم خود کو اور مجھے اذیت دیتی رہو گی؟ یقین کر لو میری جان کہ شہزر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پچھلے 4 ماہ سے ہم سب اس پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں،
وہ نہیں رہا پری، ایک بار اس تکلیف دہ حقیقت کو مان لو، مت کرو ایسا پری۔ اس وقت بھی لان میں درخت کے سائے میں بیٹھی اوپر آسمان کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ان 4 ماہ میں کہیں سے بھی پہلے والی پری نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بولنا بند کر دیا تھا، صرف بہت ضروری بات پر مما کو سپاٹ لہجے میں جواب دے دیتی۔ یا تو وہ پورا پورا دن روتی رہتی یا پھر کمرے میں بند خود کو بند رکھتی۔ اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا، اس نے خود پر جینا حرام کر دیا تھا۔ اسی وقت بھی شکن زدہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت اپنے آپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی آج بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے شکوہ بھری نظر سے مما کو دیکھا جو کھڑی پری کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار کہوں آپ سے، میرے شہزار کو کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، وہ لوٹ کر آئے گا۔ ناراض ہو کر گیا تھا مجھ سے، میں مناؤں گی تو وہ آ جائے گا، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس نے گھاس کو بے دردی سے نوچ ڈالا۔ خدا کا واسطے ہے پری، کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ کیا بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو؟ حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو، مما نے زنج ہو کر کہا۔ وہ پری کی اس دیوانگی سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مما مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ آپ سب کے سر کے دینے سے میرا شہزار چلا نہیں گیا، وہ زندہ ہے، ایک دن لوٹ کر آئے گا، پھر آپ سب کو بتاؤں گی میں، شہزار لوٹ آیا ہے۔ وہ اٹھ کر غصے سے گویا وہ آج اتنے دن کا غصہ ایک پل میں ہی نکال دیا تھا۔ شہزار زندہ تھا، پری کا شہزار کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ یہ سب تو پاگل تھے۔ ماں ہوں تمہاری، کیسے اپنے دل کے ٹکڑے کو ایسے چھوڑ دوں؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں مجھے پری، ایک آخری رشتہ تم ہی ہو، میں کیسے تمہیں اس حال میں چھوڑ دوں؟ جانے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، جینا پڑتا ہے۔ تم بھی جتنی جلدی اس حقیقت کو مان لو اتنے ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے اب کی بار سخت الفاظ میں سمجھایا۔ پری ایک شکوہ بھری نظر اپنی ماں پر ڈال کر وہاں سے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ مما نے تاثر سے سر ہلایا۔ وہ ماں تھی، کب تک اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ سکتی تھی؟ شہزار خدا کرے تم زندہ ہو، میرا دل بھی نہیں مانتا، مگر میں پری کی طرح خود کو مزید جھوٹی تسلیاں دے کر نہیں بلا سکتی۔ اللہ کرے پری کا گمان سچ ثابت ہو، میری بیٹی ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ شہزار تم کہیں سے آ جاؤ میرے بچے، میں تھک گئی ہوں۔ پری کو اس گھر کو اور خود کو سنبھالتے سنبھالتے وہ وہیں بیٹھی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ ان کا دل اندر سے زخمی ہو گیا تھا، اب ان میں اور دست دینے کی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ پری مما سے شرمندہ تھی، وہ آج کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی، مگر کوئی اس کے جذبات کو بھی تو نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے روم میں آئی تھی، نیند تو اس سے روٹ ہی گئی تھی۔ اس نے نیند کی ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگلی، خوش اب بیڈ پر آ کر گر گئی۔ اس نے آج تک اپنی برابری والے روم کو کھول کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس روم میں جو اس کا اور شہزار کا تھا، شہزار کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کی وہ شہزار کے خیالوں میں گم تھی، اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کو اکثر وہ ڈر کر چہلانے لگ جاتی تھی، مما کبھی کبھی اس کے پاس ہی سو جاتی تھی۔ پری نے ہی انہیں منع کیا تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ شہزار کو سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کا درمیانی پہر تھا، اسے کسی کے زور زور سے ہلایا۔ پری نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، وہ اس وقت بھی نیند میں تھی۔ کون ہے؟ اس نے اٹھ کر ڈرے لہجے میں کہا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا، سامنے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اگلے بندے نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اسے چلانے سے روکا۔ خاموشی، ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اس نے دھاڑ کر کہا۔ پری کی سانس بند ہونے لگی۔ سامنے کھڑے بندے کے منہ پر ماسک تھا۔ پری کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے اس پر کوئی مرد اس کے کمرے میں تھا، اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس بندے نے دھیرے سے اس کے منہ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو ابھی گلا دبا کر مار دوں گا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ پری نے کچھ کہنا چاہا، مگر خوف کے مارے اس کے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ چرخانہ انداز میں آگے بڑھا۔ میرے قریب مت آنا، دور رہو مجھ سے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وہ غم و غصے سے آہستہ آواز میں چہلائی۔ اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اٹھو، اب زیادہ نخرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پری کو اس کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ زیادہ غور نہیں کر پائی۔ اٹھ کر پاؤں میں چپل پہنے اور اس ماسک والے بندے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ اس ماسک والے بندے کو زور سے مارے اور خود بھاگ جائے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر داخلی دروازے سے باہر نکلا۔ سامنے ساری لائٹس آف تھی، صرف سوئمنگ پول کے ارد گرد روشنی کی تھی۔ سامنے ایک میز پڑا ہوا تھا جس کو مختلف غباروں سے سجایا گیا تھا۔ وہ حیران نظروں سے وہ سب دیکھ رہی تھی، خواب کی سی ہویت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے پانی کے اوپر پھولوں سے دل بنا ہوا تھا جس پر پری شہزار لکھا گیا تھا۔
अपने साथ मार्क्स वाले बंदे को भी भूल गई थी। वो हैरान नजरों से वो सब देख रही थी। सबको इतने अच्छे से सजाया गया था कि इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कोई इसके पीछे आकर खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाकर इसके कंधों से थाम कर रुख अपनी तरफ मोड़ा। मुंह इसके कान के पास ले जाकर सरगोशी में कहा, हैप्पी बर्थडे प्रीशियस शाहज़र। इसके लहजे में मोहब्बत ही परी एकदम से जैसे नींद से जागी। अपने सामने शाहज़र को देखकर इसकी बेयकीनी से इसे देखा। शाहज़र, इसने बेयकीनी से इसके चेहरे को छुआ। मत करें मेरे साथ कोई मजाक। आप जो कोई भी हो, प्लीज मत करो ये सब। इसने खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश की। आगे की गिरफ्त और सख्त हुई। वो इसे थामे टेबल के सामने ले आया। इसे छोड़कर वो इसके सामने खड़ा हुआ। अब टेबल के मौजूद मोमबत्तियों की रोशनी में शहजाद का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, पसंद नहीं आया मेरा सरप्राइज? इसने शरारत से कहा। परी की आंखों में आंसू तैरने लगे। इसने इन्हें वापस धकेलने की कोशिश की। सामने खड़ा बंदा शाहज़ाद ही था, मगर वो इतना मुतमईन दिखाई दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ वाइफी, नाराज हो अब तक, या अपने 10 शुक्राने के नफल ज़ाया होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि मैं तो वापस आ गया। इसने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा। परी ने इसके दोनों हाथ बेदर्दी से झटक दिए। हाथ मत लगाइएगा मुझे, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। आप शहज़ाद, आप जिंदा हो? आपको थोड़ा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया? कहाँ थे आप? जवाब दे मुझे, इसने बेबसी से कहा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे लग रहा था वह सब ख्वाब है। वो शहज़ाद को छुएगी तो वो ख्वाब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। शहज़ाद ने आगे बढ़कर इसे खुद से करीब किया। परी ने इसके सीने पर सर रख दिया। वो अब कांप रही थी। शहज़ाद के मेहरबान हाथों ने इसे समेट लिया। वो रो रही थी बेआवाज। इसके आंसू शहज़ाद की न सिर्फ शर्ट भिगो रहे थे, बल्कि इसके आंसू शहज़ाद के दिल पर भी गिर रहे थे। कहाँ थे आप शाम? मैंने आपको कितना तलाश किया, आप क्यों चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? बहुत रो लेने के बाद इसने सर उठाकर शहज़ाद की आंखों में देखकर शिकवा किया। शहज़ाद ने इसे खुद से अलग किया। इसे हाथ से थामकर स्विमिंग पूल के किनारे ले आया। बैठो यहाँ पर ही, आराम से सब बताता हूँ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, मगर अब मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी ना देखूं। बहुत रो चुकी हो तुम, अब और नहीं मेरी जान। शहज़ाद ने अपने हाथ के पोरों से इसकी आंसू साफ की। परी ने नजर उठाकर शाह को देखा, जो इसे बहुत मोहब्बत से देख रहा था। इसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर था। शहजाद ने इसे कंधों से थामकर आराम से स्विमिंग पूल के साइड पर बिठाया। खुद भी इसके साथ ही वहीं बैठ गया। दोनों के पांव पानी में थे। पानी में हरकत हुई। सारे फूल अबशार की तरह इधर उधर बिखर गए। पानी ने अपने परी ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। शहजाद ने हाथ इसकी कमर के गेट डालकर इसे अपने हिसार में लिया। परी, जानती हो तुम्हारे एक फोन कॉल ने मुझे कितनी खुशी दी थी। मैं तुमसे बात करती हुई जैसे ही हवा में उड़ रहा था, फिर न जाने क्या हुआ, मेरे सर पर एक भारी चीज आकर लगी और मैं बेहोश व हवास खो बैठा। मेरे हाथ से मोबाइल कहीं दूर जाके रख गया था। फिर जब मुझे 3 घंटे बाद होश आया, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर तुम्हें नहीं आ पाया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को परखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुमसे मोहब्बत सिर्फ 2 दिन की तो नहीं, कल को वक्त की दौड़ में उलझकर मैं अपने बाप की तरह तुम्हें बेयार मददगार तो नहीं छोड़ दूंगा। मुझे लगा था तुम मेरी मोहब्बत से ज्यादा मेरी आदत बन गई हो, और मगर नहीं, मैं गलत था। तुम मेरी आदत से ज्यादा मेरी जरूरत, मेरी मोहब्बत बन गई थी। हर रोज मैं तुम्हें याद करता तड़पता रहता हूँ। मैं आने को बेचैन हो जाता। मेरे दिल करता भागकर तुम्हारे सामने आ जाऊं और तुम्हें बताऊं तुम मेरे लिए कितनी खास हो। शाहज़ाद ने धीरे से कहा। और आपको इन सब के दौरान मेरा ख्याल नहीं आया? मुझ पर क्या गुजर रही है? कितनी तड़पी, कितनी रोई। आपको सिर्फ सिर्फ अपने ख्याल था। आंसू कतार दर कतार इसकी आंखों से फिसल पड़े थे। शहजाद ने रुख मोड़कर इसकी आंखों से निकलते आंसू को देखा। इसके दिल को कुछ हुआ। वो हर बार इन खूबसूरत आंखों में आंसू लाने का सबब बन जाता था। इसने दूसरा हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए। मैंने तुम्हें बहुत दर्द, बहुत दुख, बहुत तकलीफ दी है। अब मैं इन सब का अजाला करना चाहता हूँ। परी, मैं चाहता हूँ इन 4 माह में तुम पर क्या गुजरी होगी। मैं लौट आया हूँ। मैं अतबार होने तक लौट कर नहीं आना चाहता था। मुझे तुम्हारे प्यार से ज्यादा तुम्हारे खुद पर एतबार का, एतमाद का, भरोसे का साथ चाहिए था। और आज मुझे यकीन हो गया, मैं और तुम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। इसने प्यार से कहकर इसका हाथ थाम लिया। आज ही क्यों? आप पहले भी तो आ सकते थे। इतना तड़पाने की क्या जरूरत थी? वह अफगे से खोई हुई। तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर सरप्राइज देना था ना, इसलिए शरारत से खोया हुआ। हाँ हाँ, और इस सरप्राइज के चक्कर में बेशक मेरी जान चली जाती। इसने रूठे लहजे में कहा। तुम्हें कुछ हो जाता ना तो परी, तो तुम्हारा शहजाद भी जिंदा नहीं रह पाता। इसने संजीदगी से कहा। परी ने तड़प कर सर इसके कंधे से
سر اٹھا کر انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ شی، اب اور نہیں، مرنے مارنے کی باتیں مت کریں شاہ۔ شہزاد اس کی اس ادا پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ اس دل میں صرف اور صرف تم ہی رہتی ہو وریشے شہزاد، آنکھیں بند کر کے ان دھڑکنوں کو محسوس کرو، تمہیں میرے جذبوں کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے جذبے کے عالم میں اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھ کر کہا۔ پری نے آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہا، جس کی ایک ایک دھڑکن پر پری کا نام لکھا تھا۔ پری نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ کچھ سنائی دیا؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ پری نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ شہزاد نے گھورا، پھر کلی پہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ میں تمہاری زندگی میں تب لوٹ کر آنا چاہتا تھا جب تمہیں مجھ پر پورا یقین ہو، اعتبار ہونے تک مجھے تم سے دور ہی رہنا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا چاہتا تھا پری، میں تمہاری پوری رضامندی سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے مدھم لہجے میں، محبت سے چور لہجے میں کہا۔ پری زیادہ وقت اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی۔ اس نے دھیرے سے نظر چرا لی۔ اس کا دل ابھی بھی دک دک کر رہا تھا۔ شاہ، مجھے اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے، جیسے ابھی آنکھیں کھولوں گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ پری کے لہجے میں خوف بول رہا تھا۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ دل پر ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں جانتا ہوں میری جان، سب بہت اچانک ہوا، مگر اب یقین کر لو کہ تمہارا شہزاد لوٹ آیا ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اس نے پری کے گال پر پیار سے تھپکی دی، پھر موبائل نکال کر فون ملانے لگا۔ ہاں ہاں یار آ جاؤ، اس نے کہہ کر فون بند کیا۔ پری نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ شہزاد دھیمے سے مسکرایا۔ اٹھو پری صاحبہ، چل کر تیار ہو جاؤ، شہزاد کا آرڈر ہے، مننا تو پڑے گا نا۔ پیچھے سے صنم کی چہکتی آواز آئی۔ پری نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اسے آج سرپرائز پر سرپرائز مل رہے تھے۔ آپ یہاں؟ اس نے شہزاد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال اٹھ کر بے یقینی سے صنم کو دیکھا۔ اس کی آواز خوشی میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ صنم نے محبت سے اسے دیکھا، آگے بڑھ کر گرمجوشی سے پری کو گلے لگایا۔ میری پیاری سی پرستان کی شہزادی، کیسا لگا سرپرائز؟ صنم نے شرارت سے کہا۔ پری نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ دونوں ملے ہوئے تھے کیا؟ اس نے باری باری دونوں کو گھورا۔ نہیں میری جان، مجھے بھی ایک ویک پہلے پتہ چلا ہے۔ شہزاد نے سختی سے منع کیا تھا اور تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، مجھے بھی ایمرجنسی میں بلایا گیا۔ ظالم انسان ہے، وہاں میری شادی کی تیاری شروع ہے اور میں یہاں پاکستان میں گھوم پھر رہی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ پری کہک لگا کر ہنس دی۔ شہزاد اور صنم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ صنم کی جلدی جلدی بولنے کی عادت کا تو ختم ہوگی۔ اس نے ہنستے ہوئے صنم کو چھیڑا۔ شہزاد بھی ہنس دیا۔ صنم نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا پر آگے بڑھ کر پھر سے گلے لگایا۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں جلدی سے تیار کروں، ابھی تو تمہیں شہزاد کے ساتھ اپنی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنی ہے۔ پری نے سر اس بات میں نہ جانے سے پہلے اس نے مڑ کر شہزاد کو مسکرا کے دیکھا۔ شہزاد کے ہونٹوں پر بھی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ شہزاد آدھے گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا آسمان پر چاند کو دیکھ رہا تھا، جو پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے تارے چاند کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر دور آسمان پر چاند کو آہٹ پر موڑ کر دیکھا۔ پری داخلی دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے ریڈ میکس کی، جس پر گولڈن نازک کام ہوا تھا، زیب کیا ہوا تھا، جس کا ایک سربراہ کے نزاکت سے اپنے ہاتھ کے دونوں انگلیوں سے تھام رکھا تھا۔ پاؤں پر گولڈن ہیل پہنی ہوئی تھی، جو اس کے خوبصورت پاؤں کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ بال اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، جو ہوا کے ساتھ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ اس کے حسن چہرے کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ گلے میں نازک سا ڈائمنڈ نیکلس تھا۔ وہ آہستہ سا شہزاد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہزاد یک تک اسے بے خودی میں دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رہی۔ پری نے اس کے سامنے آ کر اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے ہلایا۔ شہزاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ پری، یہ سچ میں تم ہی ہو یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے ایک قدم آگے ہو کر مدہوش لہجے میں کہا۔ پری نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ شرمانے سے اس کے گال لال ہو گئے۔ اس روپ میں وہ اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں میری جان لینے پر آمادہ ہو تم؟ اس نے شرارت سے کہا۔ پری نے اب کی بار بھی نظریں اٹھا کر شہزاد کو نہیں دیکھا۔ جانتی ہو، اس ڈریس کو لیتے وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا تم اس میں اس قدر خوبصورت لگو گی۔ اسے پہن کر تم نے اس معمولی ڈریس کو بہت خاص کر لیا۔ شہزاد نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ خاموش کیوں، کچھ کہو نا، شرارت سے بولا۔ ناراض ہو کیا؟ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اب بھی نہیں ہوئی۔ شہزاد نے اس کے معصوم چہرے کو بغور دیکھا، پھر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی اور آنکھیں میچ کر مدھم لہجے میں اس کی کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔
آج کی رات کتنی خوبصورت ہے، نرم لہجے میں کہتا ہوا سیدھا پری کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس نے پری کا نازک سا ہاتھ دھیرے سے تھام کر ٹیبل تک لایا۔ پری نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا جو آج زندگی میں پہلی بار اتنا خوشی مل جانے کے بعد خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ چھوڑا، خود ایک پاؤں پر پری کے سامنے بیٹھ گیا۔ پری نے حیرانی سے اسے دیکھا، اب کیا کرنے والا تھا؟ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اسے کھول کر پری کے سامنے کیا، جس میں ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ پری نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی سے چمک رہا تھا۔ کیا تم پوری زندگی کے لیے میری ہم نوا بننا چاہو گی؟ شہزاد نے دھیرے سے کہا۔ پری نے دھیرے سے سر کو حرکت دی۔ شہزاد نے اٹھ کر اس کا بایاں ہاتھ تھام کر تیسری انگلی میں رنگ پہنا دی۔ پری نے محبت سے اسے دیکھا، آنسو خود بہت نکل آئے۔ اب اور نہیں میری جان۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں شہزاد، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی خوشی کیسے بیان کروں۔ پری نے مسکرا کر اپنے محبوب شوہر کو دیکھ کر کہا، تم نہ بھی کیا کہو، تمہارے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا ہے، تمہیں اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان آنکھوں میں لکھا پڑھ سکتا ہوں۔ پری شہزاد نے پری کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا، اسے اپنے ساتھ لگا کر ہاتھ تھام کر کیک کاٹا۔ پری نے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھا۔ شہزاد نے بھی پری کو کیک کھلایا۔ دونوں آج بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی پر دور آسمان پر موجود چاند بھی مسکرا رہا تھا۔ پری نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ میری زندگی کی سب سے حسین رات ہے یہ شہزاد، مجھے اتنا اچھا سرپرائز دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی، پری نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ شہزاد اس کے ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگا۔ ابھی ایک اور سرپرائز باقی ہے۔ وہ دونوں آہستہ سے چلتے ہوئے شہزاد کے کمرے کے باہر رک گئے۔ سنا ہے تم اس کمرے میں میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، شہزاد اور پری نے مل کر قدم اندر رکھا۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی، کمرہ روشنی میں نہال گیا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ پری کی آنکھ حیرت سے کھلی رہ گئی، اتنا خوبصورت اقبال اس نے شہزاد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، شہزاد نے اس کے ہی انداز میں کہا۔ پری دھیمے سے ہنس دی، مجھے تم سے بہت پیار ہے، میں اپنی ساری زندگی تمہارے سنگ گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس ناچیز کا ہاتھ تھام کر اسے جینا سکھائیں گی ملکہ عالیہ؟ شہزاد نے جھک کر ایک ہاتھ سینے پر باندھ کر سر جھکا کر ایک ادا سے کہا۔ پری نے مسکرا کر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے عالم بنا، پری نے شرارت سے کہا۔ شہزاد اور پری کو گورا پری ایسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شہزاد کی ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پری نے آگے بڑھ کر شہزاد کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اس کے اس انداز پر شہزاد مسکرا دیا۔ اس نے ان آنکھوں کو باری بار ہونٹوں سے چھوا۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے نام کرتی ہوں، یہ زندگی کیا، میں تو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں، آپ میری زندگی میں ہو شہزاد، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، پری نے اس کی طرف دیکھ کر جذبے کے عالم میں کہا۔ شہزاد نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا دیا۔ آج ان کی کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ اور ویس کیسی لگی آپ کو یہ والی ہمارا جو ناول آج تک یہ کہانی تھی، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو انتظار کریں ہمارے نیو ناول کا، نیو کہانی کا۔ اوکے، اللہ حافظ۔